अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज एक मरतबा फिर बलोच यकजहती कमेटी के धरने में मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, और आज धरने का 50वां रोज़ है और 50 रोज़ गुजरने के बाद भी रियासत अभी तक जिसे कहते हैं ना बेदार नहीं हुई या उसमें कोई एहसास नहीं है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि कोयटा में एक बड़ा वाक़या पेश है, ख़ुदकुश बम धमाका हुआ जिसमें अख्तर जान मेंगल के बारे में बताया जा रहा है कि वो टारगेट थे और उनकी जमात से तकरीबन कोई 15 के करीब अफराद शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए, घायल हुए जो अस्पताल में मौजूद हैं। बलूचिस्तान में चल क्या रहा है और क्या हो रहा है और डॉक्टर मारंग का केस कहाँ तक पहुँचा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ एक मतलब फिर मौजूद हैं समीदीन, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। कल के वाक़े के ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले आगाज़ यहाँ से करते हैं, आपने सुना, क्या फीलिंग्स हैं? देखिए, ये एक बहुत ही ट्रैजिक वाक़या है और ऑब्वियसली इसने बहुत ज़्यादा ये सदमे से भरा एक वाक़या जिसमें 15 से ज़ायद जानें ज़ाया हो गई हैं और एक ऐसे पीसफुल एक इवेंट के ऊपर ये धमाका हुआ जिसमें जिनका शायद इरादा ये था कि वो बीएमपी के सरबरा अख्तर जान मेंगल के ऊपर ये धमाका करें। जिस तरह माजी में भी उन्होंने इस तरह के अटैम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है खुशी की एक इत्मीनान बात ये है कि वो ख़ुद सही सलामत रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें जो जानें ज़ाया हुई, इसमें सबसे बड़ा दुख यही हो रहा है कि बलूचिस्तान के लोग हर तरफ से वो किसी न किसी तरीके से उनकी जानें ज़ाया हो रही हैं। हर तरफ से कोई बम धमाके से, कोई जबरी गुमशुदगी से, कोई मसख़शुदा लाश बनकर, कोई जो है एक्स्ट्रा जुडिशली उसको मार कर उसकी लाशें गिरा फेंक कर। तो इस किस्म के वाक़यात ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एक ट्रैजिक इंसिडेंट था और इसकी जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए ये बिल्कुल कम है। और मज़म्मत भी मेरे ख़्याल में उन लोगों को करना चाहिए जो इस वक्त हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं, जो इस वक्त सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, जिनकी कंसर्न होनी चाहिए थी। वो जो दावा करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से कि यहाँ पे अमन व अमान है, वो जो कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, वो जो कहते हैं कि बलूचिस्तान में हर किस्म की बात रखने की आज़ादी है। अभी बलूचिस्तान जैसे सूबे में, कोयटा जैसे शहर में इस किस्म के वाक़यात होना ये ना सिर्फ उन लोगों की सिक्योरिटी फेलियर की एक बहुत बड़ी सबूत है, बल्कि उन तमाम लोगों के मुँह पर एक तमांचा भी है जो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात से ये बैरूनी दुश्मन या कौन हो सकते हैं और क्या पैगाम हो सकते हैं? देखें, इसमें माजी में भी बीएमपी के सरबरा अख्तर जान मेंगल के ऊपर इस किस्म के अटैक हुए थे जब उन्होंने बलूच यकजहती कमेटी के गिरफ्तार मुजाहिरीन के लिए लखपास में धरना दिया था। उस वक्त भी उनके ऊपर ख़ुदकुश धमाका हुआ था और जो है फॉर्चुनेटली उनको कुछ नहीं हुआ था, किसी किस्म के जानी ज़ियान नहीं हुआ था। लेकिन इस दफ़ा दोबारा उनके ऊपर वो बंदा पकड़ा गया था मेरे घर में। जी, वो बंदा उसने ख़ुद को ब्लास्ट किया था। अच्छा जी, सही तो सही। इसके बाद भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और बार बार वो अंडर थ्रेट्स हैं। हमने देखा कि उनके अपने इलाके में भी अगर डेथ स्क्वाड के लोग मारे जाते हैं तो उनकी कत्ल की कत्ल के ऊपर जो FIR होती है उसमें भी सरदार अख्तर मेंगल या उनके रिश्तेदारों के नाम शामिल होते हैं। या अभी इस वक्त उनके ऊपर दर्जनों से ज़ायद FIRs कट चुके हैं। अख्तर मेंगल पर जी, दर्जनों से ज़ायद FIRs उनके ख़िलाफ़ हो चुके हैं और वो जहाँ पे भी हिलते भी हैं तो उनके ऊपर FIRs हो रहे हैं। अच्छा, चलो ये बताएं कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा की जो लास्ट टाइम पेशी थी उसमें केसेस की क्या सूरत हाल है, लोग जानना चाहते हैं। और अब किस केस में है? क्योंकि मेरे ख्याल में 6 तारीख को उनके 60 दिन से मेरा रिमांड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी, अभी उनको जो है पहले उनको 3 महीने 15 दिन 3MPO में रखा गया था और अभी उनको पहले 10 दिन थे, फिर 15 दिन थे, फिर 20 दिन थे। जी, और अभी मज़ीद उनको 15 दिन के लिए रिमांड में ले जाया गया है। जब अभी इनकी रिमांड को हफ्ते के दिन दोबारा उनकी रिमांड मुकम्मल होने जा रही है और यही शायद हफ्ते के दिन दोबारा उनको कोर्ट में पेश किया जाए। नहीं, मैं स्टेटस पूछ रहा हूँ केसेस का। देखिए, जो लास्ट हियरिंग हुई थी, लास्ट हियरिंग में जब 3 जो बड़े FIRs थे जिनमें जाफ़र एक्सप्रेस का भी जो मुकदमा थे, जो केसेस थे उनके ऊपर, वो FIR भी शामिल था जिनके ऊपर हमें खदशा था कि सबसे बड़े जो नौयत के जो FIRs हैं वो उनके ऊपर हैं। तो ये गुज़िश्ता जितनी दफ़ा उनको अदालतों में रिमांड पर ले जाया गया था
اس دوران ان کو جو ہے اسی FIRs کے اوپر ریمانڈ میں لے جایا گیا تھا، لیکن جو لاسٹ ٹائم ہیئرنگ ہوئی تھی 22 تاریخ کو 22 اگست کو، اس میں جو ہے کورٹ نے خود کہا کہ میں مزید ان FIRs کے اوپر کوئی ریمانڈ نہیں دے سکتا ہوں۔ IO سے کہا کہ اگر آپ کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان کے خلاف تو ہم ان کو جوڈیشل میں لے کے جا سکتے ہیں، لیکن میں مزید ان کو ریمانڈ پہ نہیں لے جا سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ جو چند جو آرڈینری کیسز ہیں جن کی نوعیت بھی اس لیول کی نہیں ہے، جو ٹیررسٹ ایکٹس میں بھی شامل نہیں ہیں، جو آرڈینری کیسز ہیں، ان کے کیسز کو جواز بنا کر 4 FIRs ایسے ہیں جن کو دوبارہ سے یہ کہاں کی ہیں؟ یہ کوئٹہ میں ہیں۔ اچھا، جو کوئٹہ کے مختلف جگہوں میں، جس میں سریاب کے بھی ہیں اور دیگر جگہوں کے ہیں، تو یہ FIRs شامل ہیں۔ ان آرڈینری FIRs کو جواز بنا کر مزید 15 دن کے لیے ریمانڈ میں لے جایا گیا ان کو، اور ابھی 15 دن کا ان کا ریمانڈ بھی ختم ہو چکا ہے، چونکہ ابھی ان کیسز کے اوپر یہ FIRs ختم ہو رہی ہیں اور مزید شاید ان FIRs کے اوپر کوئی ریمانڈ بھی نہ مل سکے ان کو، اس پہ کوئی لیگل جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہوگی مزید ریمانڈ ان کو میں ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے مزید ایک نئی FIR کھول دی کراچی سے، ایک نئی FIR جو کہ مارچ کے مہینے میں ہوا تھا، اور وہ اس وقت ہوا تھا یہ FIR کاٹی گئی تھی ڈاکٹر مہارنگ کے اوپر جب ملیر کے ایک علاقے میں، جہاں پہ اس وقت ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اس علاقے میں موجود تک نہیں تھی، اس دوران ان کے خلاف یہ FIR بنایا گیا تھا۔ وہ جو روایتی طریقے سے FIR بناتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو یا اس قسم کے نفرت انگیز اسٹیٹمنٹس دی ریاست کے خلاف، تو پھر اگلے دن جو ہمارے وکیل ہیں انہوں نے باقاعدہ CCTV فوٹیج وہاں پہ نکال کے کورٹ کے سامنے پیش کیا کہ اس دوران ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اس مقام پہ موجود تک نہیں تھے۔ تو یہ کوئی اسٹرانگ FIR تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس FIR کو دوبارہ سے اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی گئی، اور مزید ان کے اس FIR کے اوپر ان کے نون ویلیبل اریسٹ وارنٹس ان کے جاری کیے گئے ہیں، اور ابھی ہمیں مزید یہ مارچ کا واقعہ ہے اور اب جا کے اس کے نان بیل وارنٹ جاری ہوئے ہیں۔ جی، اب آپ کو خدشہ یہ ہے کہ یہاں سے راہداری ریمانڈ لے کے کراچی جی منتقل ان کیا کو جائے، کراچی منتقل کیا جائے، اور کوئٹہ کے کیسز اپنی موت آپ یہی ہو گیا نا، اسی پہ کہتے تھے نا کہ ہمارے یہاں پہ ترجمان صاحب کے اس پہ ملوث ہیں، لاشوں کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہ تو دیکھیں خود ریاست کے اپنے عدلیہ کے سامنے جب 5 مہینے کے اندر وہ انہی FIRs کے اوپر ریمانڈ میں رہی اور ایک بھی FIR ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکی، کوئی ایک بھی جو مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے تھے وہ مقدمات کے اوپر کوئی ایک بھی ثبوت نہیں پیش کیا گیا، تو یہ خود ایک بہت بڑی جواز ہے، بہت بڑی ثبوت ہے، خود ایک بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ اس معاملے کے اوپر بے گناہ ہیں۔ ریاست کے حوالے سے ان کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی الزام، جتنے بھی الزامات تھے وہ بالکل بے بنیاد ہیں، کسی قسم کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ کیا لگ رہا ہے کہ مہارنگ نے، وہ کہتے ہیں نا کچھ دن ہوتے ہیں 20 دن 25 دن، جیل انسان کو کھا جاتی ہے، انسان جیل کو کھا جاتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ قید تنہائی میں ہوتے ہیں، جب آپ 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں، نہ بات کرنے والا ہو، نہ کسی کو ڈسکشن کرنے والا ہو، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ گزار لے تو پھر وہ جیل کو کھا جاتا ہے۔ اب مہارنگ نے جیل کو کھایا ہے، جیل نے مہارنگ کو کھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جتنی اسٹرانگ بندی ہیں یہ جیل کو ہی کھا جائیں گی، جیل ان کو کچھ نہیں کرے گی۔ اور باقی بیبو اور کیا نام ہے ان کا، ان کی کیا سوچ ہے؟ وہ بھی تگڑی ہیں ماشاءاللہ۔ جی، ان کو بھی ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے کیس کے اوپر ہی ان کو ڈالا ہے، تو جب ان کے کیس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریلیف ملے گی تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ان کے کیس کے ساتھ، ان کے اوپر کوئی کسی قسم کے FIRs نہیں ہیں، کوئی اتنے بڑے لیول کے کیسز بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کو ساتھ میں رکھا گیا ہے صرف اس بنیاد پر کہ کیونکہ وہ ڈاکٹر مہارنگ کے ساتھ ایک ساتھ پکڑی گئی تھی۔ ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں، قانون کی بات کرتی ہیں، اس کی عملداری کی بات کرتی ہیں۔ 50 دن مکمل ہو گئے، اس میں کوئی ایک سنگل رابطہ بھی ہوا؟ کچھ تو قوم کو بتائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا اتنی دیر بیٹھی رہیں اور کوئی رابطہ بھی نہ ہو اور ان جو بیٹھے ہوئے ہیں انتظامیہ کو کچھ بھی نہ ہو۔ قوم کے سامنے ہے اور ہم روزانہ کی اپڈیٹ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ شروع کے دنوں میں 2 دفعہ اسسٹنٹ کمشنر اور DC یہاں پہ آئے، انہوں نے ہم سے مطالبات لیے، لیکن جب وہاں پہ وہ گئے انہوں نے مطالبات دیکھے کہ یہ مطالبات تو ہمارے بس کے مطالبات ہیں ہی نہیں، اور اوپر سے بھی ان کو انسٹرکشنز ملے کہ BYC کے حوالے سے یا ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، تو اس کے بعد انہوں نے بھی بات چیت کرنا ترک کر دی، تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ڈائلاگ، کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ اور یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے احتجاجی دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اور اس موسم میں، اس خراب موسم میں جہاں پہ 2-3 دن پہلے یہاں پہ طوفانی بارشیں ہوئی تھی، اسی طوفانی بارشوں میں بھی ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ تمام چیزیں ریاست کے اس چہرے کو بے نقاب کر رہی ہیں، اس ریاستی بیانیے میں جس میں ریاست خود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے، یہاں پہ جو ہے مظلوم لوگوں کی آواز سنی جاتی ہے، یہاں پہ ایک قسم کی آپ اپنے فریڈم آف پروٹیسٹ ہے. آپ کو اس فریڈم آف پروٹیسٹ میں جو ایک نام نہاد ایک بیانیہ ہے، اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان فیملیز کو اس سیلابی بارشوں میں، طوفانی بارشوں میں ان کو ایک ٹینٹ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ان بارشوں کے اندر وہ یہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ وہ کھلے آسمان تلے اس بارش کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، طوفانی ریلوں کو وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں پوری دنیا کے سامنے واضح ہیں. آخری سوال یہ بتائیں کہ کتنا کوریج پر یا لوگ جو شروع میں آتے تھے کوئی فرق پڑا ہے، یا کم سے کم آزاد لوگ یا آزاد ایسے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر آپ کی آواز؟ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں دیوار پہ کپڑے لٹکائے گئے تھے تو وہ بھی اخبارات میں چھپے تھے. جی. آپ کی بات کتنے اخبارات میں چھپ رہی ہے اور کتنے ٹی وی چینلز اور آزاد میڈیا کے لوگ؟ کسی بھی میڈیا کے اوپر نہیں چل رہی ہے. اور یہاں پہ 10 قدم کی دوری پر پریس کلب کا گیٹ ہے. یہاں پہ سینکڑوں صحافی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. پریس کانفرنسز میں ہم ان کو دیکھتے بھی ہیں، وہ پریس کلب کے اندر آتے جاتے بھی ہیں. لیکن چونکہ ان کو یہاں پہ پرمیشن نہیں ہے، اس کیمپ کو کور کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، اور آزادی صحافت تو اب صرف ایک بیانیہ، ایک افسانہ بن چکی ہے. حقیقت میں تو یہ پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو یہ آزادی صحافت کے نعرے لگانے والوں کے دور میں بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ صحافت اس حد تک بھی آزاد نہیں ہے کہ یہ صحافی اپنے بڑے بڑے کیمروں اور مائک کے ساتھ یہاں پر آئیں، ان خواتین بوڑھی ماؤں کو اور بچوں کو ان کو یہاں پہ کور کریں کہ آپ لوگ یہاں پہ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے کوئی بین تو نہیں ہے نا؟ BYC بین تو نہیں ہے نا کہ جس کی اس کی کوریج پر پابندی ہو؟ دیکھیں، BYC بین تو نہیں ہے، لیکن ریاست کی طرف سے جو ایک قسم کا ایک بیانیہ پھیلایا گیا ہے، اور اس بیانیے کے اوپر یہ بین کوئی بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ یہ ڈپینڈ بھی نہیں کرتا کہ آپ بین ہیں تو آپ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، اور آپ بین نہیں ہیں تو آپ کے اوپر. یہ صرف اور صرف ان چند مقتدر لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کی جانب سے اگر پرمیشن ملتی ہے تو وہ کور کر سکتے ہیں اس کو. ادروائز جو کوئی بین نہیں ہے تب بھی وہ بین ہے. اختصار کے ساتھ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارا پیغام یہی ہے اسلام آباد کے لوگوں کے حوالے سے کہ ہم یہاں پہ گزشتہ 50 دنوں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی ہماری آواز نہیں بن رہی ہے. خاص طور پر میڈیا کو جس طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے جو ہے ہماری آواز بھی یہاں سے باہر نہیں پہنچ رہی ہے. ہم سول سوسائٹی کو انوائٹ کرتے ہیں، تمام جتنے بھی NGOs ہیں، جتنے بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، سوشل موومنٹس ہیں، ایون جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان تمام سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس موومنٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری آواز بنے. اور ساتھ میں کل یہاں پہ 4 بجے اسی مقام پر ہمارا ایک ریلی بھی نکلے گی، اور ہم یہاں سے مارچ کر کے واپس اپنے دھرنے کی جگہ پر مارچ کر کے یہاں پہ آئیں گے. تو اس مارچ میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ہماری جنگ صرف بلوچ قوم کی جنگ نہیں ہے، صرف چند جو محکوم لوگوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کی جنگ ہے، انسانیت کی بقا کی جنگ ہے، یہ سچ اور انصاف کی جنگ ہے. اس جنگ میں ہر جو ہے باشعور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کہا کیجیے گا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.